अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी खबर भी अडयाला जेल से है कि अदालती हुक्म के ऊपर इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं को वहीं अडयाला जेल में हिरासत में ले लिया गया। वहाँ पे हुआ क्या, आज अडयाला जेल में क्या हुआ, तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। आज समात थी बेसिकली तोशाखाना 2 केस के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सेंट्रल जज हैं उनको ये हिदायत दी थी कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर आज फैसला करें कि उनको बरी करना है या नहीं करना है, क्योंकि यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तवा है उनकी ज़मानत का। तो वहाँ पर हैरान कुन तौर पर तो नहीं कहेंगे, वहाँ पर एक्सपेक्टेडली जो जज साहब हैं वो नहीं आए। ऐसा होता है हर ऐसे मौके के ऊपर, जज बीमार हो जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। और अगेन आज यही हुआ कि जो जज हैं शाहरुख अर्जुमन, वो नहीं पहुंचे और इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त है बरीयत की, उसके ऊपर फैसला आज नहीं हो सका। उसके बाद आज मंगल का दिन था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको इमरान खान से आज मुलाकात करने दी जाए। जेल सुपरिटेंडेंट ने वहाँ पे ये एफिडेविट दिया था कि मुलाकात होने दी जाएगी, लेकिन वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको वहाँ पे हिरासत में ले लिया गया। वहाँ पे हुआ क्या, तफसीली तौर पर बताएंगे उमर साहब। उमर साहब, ये अदालती हुक्म था और तो मुलाकात नहीं करने दी, फिर हिरासत में ले लिया, फिर छोड़ दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, वो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि ये मामला तफसील के साथ। अच्छा रिजवान साहब, अभी जो आज आपने ये इंट्रो दिया है ना, गाड़ी जिस पर ये सवार थे अपोजिशन लीडरान, उन गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। वो कोई ऐसे तो नहीं लगा हुआ, रियासत का हिस्सा है तो पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है ना उन गाड़ियों के ऊपर। तो वो जो बात कर रहे हैं ना पीटीआई रहनुमा कि आज रियासत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है और उनको हिरासत में लिया गया, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और किसी तरह की जो तजलील वहाँ पर अडयाला जेल के बाहर इन लोगों को जिस तरीके से घसीट कर गाड़ियों से निकाल कर उनके ड्राइवर्स को पकड़ा गया और उनको हाथों से पकड़ कर घसीट कर आप लेकर जा रहे हैं, ये अदालत, ये देखें उनकी तजलील तो रिजवान साहब कब से 9 मई उससे चली आ रही है ना। उनके साथ तो उनके घरों की इज्जत को नहीं रहने दिया, उनके बच्चों के सामने उनके पीटीआई की क़यादत को नंगा किया गया। उनको तो तजलील कर ही रहे हैं ना। आज तो एक झंडे की तजलील की गई, ओहदों की तजलील की गई, और दूसरे नंबर पे जो अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी सबसे ज़्यादा तजलील हुई है। मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर, बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको मुलाकात का सुप्रिटेंडेंट जेल ने यकीन दहानी करवाई थी कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, और उसी मुलाकात अदालती फैसले के ऊपर ये लोग आज अडयाला जेल पहुंचे थे। अच्छा, अब ये जो तहरीरी फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि बानी जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है उनसे जेल इंतज़ामिया को मुलाकातों का शेड्यूल फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट जो है उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि मंगल को रहनुमाओं की मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान से मुलाकातों के लिए दोस्तों, वोकला और ख़ानदानी अफराद के नामों की फहरिस्त खुद इमरान खान देंगे। जेल सुपरिटेंडेंट जो इमरान खान से उनके दोस्तों की, उनके वोकला की, उनके जो ख़ानदान हैं उनके अफराद के नाम लिखवा कर एडवोकेट जनरल को देंगे और वो पीटीआई सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, इसमें बड़ी ये डिटेल है, ये सब फैसले में लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि जो पीटीआई के लोग हैं, जो पॉलिटिशियन जो इमरान खान जो लिस्ट देंगे वो मंगल को, जबकि वोकला और ख़ानदान जुमेरात को मुलाकात करेंगे। तो ये अदालत ने 2 दिन दिए इमरान खान से मुलाकात के लिए कि उनके जो सियासी लोग हैं वो भी उनसे मिल सकते हैं, उनके वोकला और उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो भी मिल सकते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, किसी लोअर कोर्ट का या किसी डीसी डीपीओ का फैसला नहीं है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ उनकी लीडरशिप को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, उनके वोकला को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज जो वहाँ पर हुआ है वो किस तरीके से जस्टिफाई होता है, यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, ये आपके नहीं, आपकी ज़ात के लिए नहीं, लेकिन जिस ओहदे पर आप बैठे हैं ना उसकी तजलील आज अडयाला जेल के बाहर की गई है। इसका नोटिस आपने लेना है, इसको इंप्लीमेंट अपने फैसले को आपने करवाना है। इससे पहले भी आपने एक फैसला दिया था और उस फैसले को जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने आपसे पूछने की भी तौफीक नहीं की, उन्होंने आपसे पूछा तक नहीं कि यार कि आपका फैसला पड़ा हुआ, इसके ऊपर कोई एक 1 लाइनर भी आप दे दें। तो आज जो फैसला आपने इतना लंबा तहरीरी जो जारी किया है उसकी तौहीन की गई है। अब ये जस्टिस आमिर फारूक साहब पर है कि वो क्या करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने भी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور دیکھیں ان سے یہ سوالات بھی ہوئے, میں نے بھی ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ اب پارلیمنٹری نظام کا آپ حصہ ہیں, لیکن آج انہوں نے جو میسج دیا کہ آپ کی پارلیمنٹری نظام کے جو ہیڈز ہیں, جو آپ کے وہاں پر اپوزیشن لیڈر کے طور پر آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے انہی کو گرفتار کر لیا. شبلی فراز کی بازو پکڑ کے اسے گھسیٹ رہے ہیں, ملک احمد بچر کو پکڑا ہوا ہے, وہ پنجاب اسمبلی, یار پاکستان کا 60% ہے پنجاب, وہ پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ہے. رضوان صاحب اگر وزیر اعلیٰ کی وہاں پر عزت قدر و منزلت ہے تو جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی ریاست کا حصہ ہے, وہ بھی اس جمہوری نظام کا حصہ ہے, اس کے بغیر ناممکن ہے اس پارلیمانی نظام مکمل ہی نہیں ہوتا. اچھا ان کے پاس ویسے ریزن کوئی نہیں تھی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, تو ایک تو کہا گیا کہ جی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر ان کو حراست میں لیا گیا ہے. پھر وہاں جو اندر ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کو بلایا گیا, انہوں نے کہا جی آپ چائے پی لیں ہمارے پاس, کیونکہ جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے ایک طرف انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اب ان کے پاس ریزن کوئی نہیں ہے کہ وہ کیسے ان کو پکڑیں. ملاقات کی مقصد صرف یہ کہ بتانے گئے, ان سے پوچھنے گئے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جا کے صرف پوچھا کہ یار ہم ہر بار آتے ہیں آپ لوگ ملاقات نہیں کرانے دیتے, آج آپ ملاقات کرنے دو گے ہمیں. اس بات کے اوپر جی اس کو بنا لیا جی ایس ایچ او کے ساتھ لڑائی ہو گئی, تصادم ہو گیا, دفعہ 144 میں ان ساروں کو گرفتار اور ریزن کوئی نہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ, کیونکہ یہ تو تیار تھے پی ٹی آئی کے لوگ جو آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پھر گھر فون کر دیے تھے جس کو جو ادویات یا سامان چاہیے تھا, لیکن چونکہ ریزن کوئی نہیں تھی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی, کیونکہ اپنے الگ الگ گاڑیوں میں یہ گئے تھے, اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر ان کو رہا بھی کرنا پڑا. مقصد ایک صرف یہ تھا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو جائے. باقی جو ان کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عہدوں کی توہین, اور یہ چیز بھی دیکھیں آپ کے, ایک تو وہاں پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ چونکہ اپوزیشن لیڈرز ہیں 3, تو ان کی جھنڈے والی گاڑیوں پہ وہ گئے ہوئے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو عمر ایوب اور شبلی فراز ہیں یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس معاملے کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے, چیف جسٹس کے سامنے جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی رکھیں گے, کے اندر بھی یہ معاملے کو اٹھائیں گے, پھر ہم اس معاملے کو انسانی حقوق کی کمیٹی میں صاحبزادہ احمد رضا نے کہا وہ میں چیئرمین ہے اس میں آئی جی کو بلائیں گے. دیکھیں جو انہوں نے یہ باقی پارلیمنٹ کا جو حال ہے اس کی تو اہمیت آپ کے سامنے ہی ہے. جو یہ امید کر رہے ہیں کہ جی شاید چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن میں جا کے یہ کہیں گے, کیونکہ اگلے روز بھی جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے اندر شبلی فراز صاحب نے چیف جسٹس کو مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں, ہمیں آپ نے یہاں پہ لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے اور ہم اس کمیشن کے ممبر ہیں, لیکن جس چیف جسٹس سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ شاید کوئی ایکشن کریں گے وہ چیف جسٹس نہیں کر سکتے, کیونکہ حکومت نے ان کو وہاں پہ جو لگایا ہے, یہ حکومت کے چوز کردہ کوئی بھی شخص لگے گا وہ حکومت کے ایکشنز کو چیلنج نہیں کر سکے گا. ایک تو ویسے ہی ان کا اختیار نہیں ہے, اصل اختیار تو سپر چیف جسٹس امین الدین خان کے پاس ہے, لیکن جو چیف جسٹس صاحب بھی ہیں اگر وہ کوئی انتظامی جج ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں, جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں, لیکن وہ کوئی یہ امید نہ رکھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس کے اوپر کوئی بہت ایکشن لیں گے کہ ان کے کمیشن کے 2 ممبران کو وہاں پہ جس طرح سے پولیس والے گھسیٹ رہے تھے بازوؤں سے پکڑ کے, تو یہ بیسیکلی توہین نظام کی ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے صرف ہو رہی ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کی کمیونیکیشن روکنی ہے, وہ کوئی اسٹریٹجی نہ بنا سکے, وہ پارٹی کے لوگوں کو اس نے بلایا ہے. عالیہ حمزہ ملک کو آج خاص طور پہ بلایا گیا تھا پنجاب کی تنظیم سازی کے حوالے سے. ملک احمد بچڑ ہیں جو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں, میاں والی سے عمران خان کے پرانے دوست ہیں, ان سے انہوں نے مشورہ کرنا تھا. خاص طور پہ پنجاب میں اس وقت جو ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے, خاص طور پہ جو اسموک والا معاملہ ہے, وہاں پہ ایک پالیسی حکمت عملی عمران خان نے دینی ہے حکومت کو چیلنج کرنے کے حوالے سے. پھر جو احتجاجی حکمت عملی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے. عمران خان کے ذریعے کوئی پارٹی کو ایسے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ڈسمنٹل ہی ہو گئی ہے, ایک غیر فعال ہے نا, عمران خان کی کوئی ہدایات نہیں آ رہی ہیں, وکلا کے ذریعے کچھ چیزیں ضرور پہنچتی ہیں, لیکن جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, جو ان کی کور ٹیم ہے, جو ان کے 3 اپوزیشن لیڈرز ہیں, جو ان کی مرکزی قیادت ہے, ان کے ذریعے جو انہوں نے اپنی پالیسی کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پلان دینا ہے اس کو بیسیکلی روکنا تھا. اس روکنے میں ایک بار پھر وہ کامیاب ہو گئے. اب معاملہ پھر توہین عدالت میں جائے گا, پہلے بھی توہین عدالت کے کیس کے اندر ہی, کیونکہ عدالت نے یہ پہلے بھی فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے میں نا یہ توہین عدالت والا جو معاملہ ہے نا, اسی فیصلے میں توہین عدالت کے اوپر جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ تھوڑی سی آپ کہیں کہ رعایت دی گئی, اور اس کو یہ عدالت نے یہ کہا کہ یہ اب انہوں نے چونکہ کمٹمنٹ کر لی ہے تو وہ ان کے ساتھ ان کو یہ باقاعدہ آرڈر دے دیا اور انہوں نے دن بھی طے کر دیے. رضوان صاحب جو عمر ایوب, شبلی فراز, اسد کیسر, ملک احمد بچر, شیخ وقاص, ان لوگوں نے جو بات کی ہے نا, جس کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں میں جائیں گے, وہ فورمز پہ اٹھائیں گے, اور بھائی کدھر سے اٹھائیں گے؟ اور یہاں پر میری بات سنیں, جو پارلیمنٹ کے اندر سے
پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 کے دروازے سے لائٹیں بند کر کے آدھی رات کو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ارکان کو اٹھا کر گھسیٹ کر ڈالوں میں ڈال کر ان کو وہاں سے لے جایا گیا، اور اس کے اوپر بننے والی کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر دی. اس کے بعد آپ کیا تو رکھتے ہیں ایکسپیکٹیشن کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ آپ کو کیا فیور دے گا؟ یہ آپ کو فیور نہیں دے گا. میں تو اس لیے مجھے تڑپ اس لیے ہے، پہلے لائٹیں بند کر کر تذلیل کی گئی، اب انہی عوامی نمائندوں کی سرعام اس جھنڈے کی ان گاڑیوں کی سرعام تذلیل کی جا رہی ہے. ان کو یار آپ کو پکڑنا ہے نا بھائی، ان کو کہیں پکڑ کے ان کو آنے ہی نہ دو نا، ان کو کہیں پیچھے پکڑ لو. ان گاڑیوں کو آپ ان میں سے نکال کے آپ ایم این ایز کو، آپ اپوزیشن لیڈرز کو پکڑ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ جو کام آپ لائٹیں بند کر کے کرتے تھے اب آپ نے دن دہاڑوں میں شروع کر دیا، تو کیا عزت رہ جائے گی؟ لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک بڑے ٹائم بعد پی ٹی آئی کے، آپ کو پتہ ہے کہ غیر فعال جسے ہم کہہ رہے ہیں، سوامی جلسہ بھی ہوا، اس کے بعد بھی کوئی خبر نہیں بن رہی تھی. تو یہ بڑے جینیس مائنڈز اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو جینیس تو نہیں ہے، ڈفر ہو سکتا ہے کوئی ایسا کرنے والا، کہ ان کو ایک موقع دے دیا ہے کہ وہ اب آج دیکھیں نا وہاں پہ کیمروں کے سامنے ان کو جس طرح سے تذلیل کی گئی، پھر اس کے اوپر اب انہوں نے ریئیکشن بھی دینا ہے، ایک موقع دے گیا ہے. اور اب وہ کل پھر پہنچیں گے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم کل پھر جائیں گے، پرسوں پھر جائیں گے، اور جو ہمارے پاس عدالتی آرڈر ہے وہ آرڈر لے کے پھر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس عدالت کا آرڈر ہے. عدالت کا آرڈر کون یار سا؟ آپ چھوڑیں، آپ میری بات سنیں. میں نے نا میرے منہ سے ایک دن نکل گیا یہاں پہ، اس پہ میرے مطلب ہم ایز اے جرنل اپنے ٹی وی چینلز پہ جب رپورٹ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ رپورٹ نہیں کرتے، وہ عمران خان کا نام نہیں چلاتے. وہاں پہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ بانی پی ٹی آئی آپ نے لکھنا ہے. تو وہ ایک میں نے منہ سے نکل گیا میرے بانی پی ٹی آئی. تو مجھے کسی نے ٹویٹر کے اوپر کہا کہ آپ اتنے وہ ہیں کہ آپ نام نہیں لے رہے، آپ یہاں پر بھی بانی پی ٹی آئی. تو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی بھائی، نام ہے نا اس کے ماں باپ نے، اس کا نام ہے، اس کی پہچان ہے، عمران خان اس کا نام ہے. آج پیمرا عدالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ پیمرا نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی. حامد میر صاحب 6 مہینوں سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی پیمرا نے پابندی نہیں لگائی. تو آپ پیمرا نے صرف یہ بتانا ہے کہ پابندی نہیں لگی ہوئی. پیمرا جائے نا چینلوں کے مالکان کو پوچھے نا، کون ان کو فون کر کے کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے نام پہ چلاؤ، عمران خان نہیں چل رہا. کسی پریس کانفرنس کی آج کہیں چلی ہے، کہیں نظر آئی ہے پریس کانفرنس؟ پیمرا ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، سارے جتنے بھی یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے. یہ پچھلے 2 سالوں سے لوگوں نے خود دیکھا ہے. اور اسی وجہ سے یہ چونکہ یہ پیمرا، یہ ہائی کورٹ، یہ پارلیمنٹ اس نظام کا حصہ ہے، اور لوگ اس نظام کے خلاف ہیں کہ یہ نظام جو ہے نا یہ اب ڈلیور کرنے میں اس لیے ناکام ہے کہ اس نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہٰذا اس کے خلاف لوگوں نے فیصلہ دیا ہے، ووٹ کے ذریعے دیا ہے فیصلہ. عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ کے ذریعے جو دیا گیا فیصلہ، جو رون دیا گیا، اب اس کے خلاف یا اس نظام کے خلاف جو لوگوں کی نفرت ہے اس کا اظہار وہ نکل کے سڑکوں کے اوپر کریں. لیکن سڑکوں پہ نکلنے کے حوالے سے ان کی جو ٹیم ہے، ان کی جو باہر قیادت ہے، اس کے حوالے سے سوالیہ نشانات ہیں، ڈسپائٹ آف دس فیکٹر کہ ان کے اوپر جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ان کے اوپر سختیاں ہیں، ظلم ہے. لیکن اس کے باوجود جو امپلیمنٹیشن ہے، یہ جو لوگوں کو نکالنا ہے، جو بہت بڑی سپورٹ ہے، کروڑوں لوگوں کی حمایت عمران خان کو میسر ہے. اور کروڑوں لوگ اس بارے میں کنسرن ہیں کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے. لیکن ان کو جیل سے باہر لانے کی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر اگین یہ ساری چیزیں اس میں رکاوٹ بھی ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دی جائے ان کے لیڈرز کی، اور اس میں اس کو روکنے کے لیے اس حد تک کا معاملہ چلا گیا ہے کہ وہاں پہ جس طرح سے ریاستی عہدوں کی توہین ہوئی، عدالتی فیصلوں کی توہین ہوئی، اور یہ سب لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس لیے جو ہو رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ گمان تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ منزل کھو رہے ہو. تو یہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ اس نظام کے خلاف جو لوگوں کی نفرت ہے، جو لوگوں کی مایوسی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. جب مایوسی بڑھ رہی ہے تو نفرت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی نقصان انہی کو ہونا ہے جو اس نظام کے بینیفیشریز ہیں. اور وہ شاید آج روک لیں، آج پھر روک لیا انہوں نے، ہو سکتا ہے کل پھر روک لیں، پرسوں پھر روک لیں. لیکن عمران خان کی یہ جو جد و جہد ہے، جس کے اندر انہوں نے مسلسل عدالتوں کا سہارا لے کے نظام کو صرف ایکسپوز کرتے ہیں، ننگا کرتے ہیں. وہ 9 اپریل سے معاملہ شروع ہو، وہ آج جو یہ کون سا دن ہے جی، آج 12 نومبر تک یہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، ننگا ہو رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ کون یہ کر رہا ہے اور کیوں یہ کر رہا ہے. بہرحال یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں، اور اس کو ابھی تک نہیں روکا جا سکتا ہے، تو آگے بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو روکا نہ جا سکے. لیکن یہ آج ایک اور ہماری ہسٹری کے اندر عمر صاحب ایک چیز ایڈ ہوئی ہے. اڈیالہ جیل کم از کم، اچھا آج بھی سماعت جو ہے نا وہ شاید آپ نے عثمان تھوڑی میرے خیال جی ہاں، سماعت نہیں ہو سکی ہے. عمران خان نے وہاں ظاہر ہے کہ سماعت جب نہیں ہوئی ہے تو
رپورٹر سے بات بھی آج نہیں کی ہے. اسپیشلی ملاقاتوں کا دن آج تھا. ملاقاتوں کا دن تھا, وہ ہونے نہیں دی گئی. جو رپورٹر سے وہ گفتگو کرتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن آج چونکہ گفتگو نہیں ہوئی ہے تو اس لیے وہ معاملہ جو ہے وہ اب کل دوبارہ یہ سماعت ہوگی تو اس کے اندر جو بھی عمران خان گفتگو کریں گے وہ ہم آپ کو رپورٹ کریں گے. میں کامنٹس پڑھ لوں کوئکلی. اچھا جی, صابر رومی کہتے ہیں جی سچ کہوں عمران خان کے بغیر ہر جلسہ ادھورا ہے. بالکل ادھورا ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جلسہ بس لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے ہی آتے ہیں. اس کے بعد شاکا ان کا یوزر نیم ہے جی, یہ کہتے ہیں اس قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان کبھی باہر نہیں آ سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اس قیادت کے حوالے سے ہم مسلسل یہ عرض کر رہے ہیں کہ ان کی آپ نیت پہ شاید شک نہ کر سکیں, لیکن کچھ یا شاید مجبوریاں ہیں یا شاید کچھ اہلیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگین وہ یہ کہ جو اس میں سیاسی لوگ تو نہیں ہیں, زیادہ تر وکلا ہیں اور وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں. اچھا جی, ارباب منور ہیں, یہ کہتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ صدیق جان کے ساتھ ایک ولاگ کریں, باقی آپ کام بہت اچھا کر رہے ہیں. اچھا کرتے ہیں جی, اب صدیق جان کے ساتھ کر لینی چاہیے ہمیں ویڈیو. کافی لوگوں کا میں اور بھی کامنٹس دیکھ رہا تھا. اچھا جی, یہ دی ٹریول لور ہیں, ان کا یوزر نیم ہے, کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مریم نواز خان اور وسیم ملک کے ولاگز کیوں اپلوڈ نہیں ہو رہے. آر دے گائز آل رائٹ؟ یس دے آر آل رائٹ. اور ابھی آج سے میرے خیال میں وہ تھوڑا سا وسیم یہاں تھا نہیں, وسیم ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا, اور اب ایک آدھے دن میں میرے خیال میں شروع ہو جائیں گے. شاید آج آ جائے ان کا ولاگ یا کل آ جائے. پوچھ لیتے ہیں یہ بھی وسیم ملک سے, ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں. اچھا جی, سمیرہ زین کہتی ہیں جی یہاں ریاض میں ریاض سیزن چل رہا ہے, پاکستان 2 ویکس تھا, لاسٹ فرائیڈے سودان کا ویکس تھا, ہم نہیں کہ گیٹ پہنچے تو وہاں لوکل عرب والنٹیئر تھے چیکنگ کرتے ہوئے. دے آسکڈ آر یو فرام پاکستان, وی ریپلائڈ یس, دین دے سیڈ ان اے لاؤڈ وائس عمران خان زندہ باد, نواز شریف مرد آباد. اور جو خوشی سے ہمارا حال تھا, آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. یہ سمیرہ زین نے یہ لکھا ہے جی کہ سعودی عرب میں بھی عمران خان مقبول ہیں. آپ کے اس میسج پڑھنے کے بعد اگر یہ میسج کسی طریقے سے حسین حقانی تک پہنچ گیا تو وہ تو بیچارہ بہت پریشان ہے, کیونکہ زبیر صاحب نے انہوں پریشان کیتا ہے, وہ تو تسی نہیں چھڈ دے. باسط صاحب پوچھ رہے ہیں جی آپ کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فائنل پروٹیسٹ کی کال دیں گے عمران خان, اس پروٹیسٹ کا آپ کو خیال میں کس کو لیڈ کرنا چاہیے جو گنڈا پور والا ڈرامہ نہ کرے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا ایک کوشچن ہے کہ کوئی اس وقت, ہاں اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں ایک تو جو میں مطلب جو ہماری انفارمیشن ہے, اور کچھ چیزیں جو میں مراد سعید کے ٹویٹس کے بعد ہی میں نے اس چیز کو پروو کرنا شروع کیا, تو وہ ایک جو ہم نے خبر دی تھی نا کہ یہ سیکوینس آف لیڈرشپ کا ایک بنائیں گے کہ کون سے چین آف لیڈرشپ ہوگی, پہلے کون ہوگا, پھر اس کے بعد کمانڈ کس کے پاس ہوگی. لائک کہ اگر کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر اس ایریے کے لوگ جو مطلب موسٹلی یہ ان لوگوں کو دی جائے گی جو مقامی لوگ ہیں, بڑی کیا لیڈرشپ نہیں, جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں زیادہ آن بورڈ رکھا جائے گا. اچھا جی, علی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں شادی کی مصروفیات اور رسپانسبلٹی 2 الگ چیزیں ہیں, ہم آپ کو اس لیے نہیں فالو کرتے کہ آپ کی جب مرضی ہو آپ ولاگ کریں. سوری اف آئی ایم ہارش بٹ دیٹس دی ریئلٹی. معذرت جی. اچھا, نجمہ اجمل کہتی ہیں جی نہیں بہت لوگ تھے, اس سے زیادہ لوگ سڑکوں پر تھے, ٹریفک جیم تھا. سوابی جلسے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں. ہمارے سامنے 2 رپورٹرز اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, عطاء الرحمان اور احمد جٹ, یہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے مطابق مزہ نہیں آیا. اچھا جی, نہیں دوسرے نمبر پہ کے پی میں تھا نا, کے پی میں اگر کوئی آپ کے ہوم گراؤنڈ میں اگر کوئی بہت اگر آپ اس سے ایکسپیکٹیشن بھی آپ کی اس طریقے سے ہوتی ہے نا. اچھا جی, وہ ایک اور مریم نواز خان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ان کا بتائیں کیوں نہیں ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں جی, اور آ جائے گا ایک آدھ دن میں ہوپفلی. عائشہ عمیر کہتی ہیں آئی نو یو گائز آر کیئرفل, یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپریڈ ڈپریشن اینڈ ٹرائی ہارڈ ٹو موٹیویٹ دا نیشن, بٹ پیپل آر انف ٹو ریڈ دا فیشن اینڈ دا باڈی لینگویج آف دا پیپل. اچھا جی, گڈ. محمد اصغر نے کہا ہے زبیر بھائی عمر بھائی اتنا ویٹ ہم لوگوں سے نہیں ہوتا, 3 دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے, آئندہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے. بائیک آؤٹ نہیں کرنا, ہم آ گئے بھائی ویڈیو لے کے آپ کے پاس, حاضر ہے. اچھا جی, یہ وہ بہت تتلا جو تھا, پتہ نہیں آپ نے کیا اس کا رکھا ہوا تھا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی رضوان بھائی عمر بھائی آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ایک احاطہ ہے جہاں زرداری رہا, اس کو جیل کے اندر زرداری ہاؤس کے نام سے پکارا جاتا ہے, آپ پتہ کروا سکتے ہیں, میں آپ کو اس اگلے ولاگ میں اس کی لوکیشن بھی بتاؤں گا.
تو ایسا ہی ہے یار ان کے تو انہوں نے جیل میں کاٹی ہے, سروسز اسپتال کے ساتھ کوٹھی تھی جہاں پہ زرداری صاحب رہتے تھے, وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں رہتے تھے. صحیح ہے جی. آسما شاید کہتی ہیں جس دوست کی شادی ہوئی ان کا تعلق بھی لگتا ہے آپ کی فیلڈ سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری فیلڈ سے فیلڈ سے ہیں ہمارے. وہ نصرت جاوید صاحب کے پروڈیوسر ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہے چودھری اسد صاحب, ان کے بھائی کی شادی تھی اور انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور وہ جانا بہت ضروری تھا. صحیح ہے جی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے جی. جی بہت ہے جی, اجازت ہے جی. کوئی اور اپڈیٹ ہوگی تو اب یہ اچھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے ویسے کہ ان کو کوئی ایکٹیویٹی ملی ہے, کوئی موقع ملا ہے, انہوں اب نے اسے کیش کرانا چاہیے, روزانہ جائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. بندہ تو یہی ہے, ادھر پارلیمنٹ میں کمیٹیوں میں بیٹھنے کی بجائے بہتر ہے آرڈر پھڑن تو اڈیالہ جیل کے سامنے جان. لوگ بھائی لوگ دیکھیں گے نا, ٹی وی نہیں چلائے گا, وہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ موجود ہیں, ہاں لوگوں وہ وہاں پر ہے. کوئی نہ کوئی کیمرہ, ایلان مسک نے صحیح کہا ہے, جس کے پاس کیمرہ ہے نا, جس کے پاس ٹویٹر ہے وہ جرنلسٹ ہے. یو آر دا میڈیا. وہ دا میڈیا ہے, وہ وہ اس کے پاس انفارمیشن ہے. میڈیا کا مطلب یہی ہے نا کہ یار ایک جگہ جو ہیپننگ ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے ایک دوسری جگہ تک. تو وہ آپ کمیونیکیشن کے جو ویز ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں, تو ڈپینڈنسی جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. سب لوگ اچھا وی پی این یہ یوز کر رہے ہیں, اب وی پی این لا رہے ہیں. وی پی این کے اوپر پابندی, جو فری وی پی این ہے نا, کیونکہ ٹویٹر بند کیا ہوا تھا, لوگ وی پی این سے یوز کر رہے تھے, وہ فری وی پی این کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے اور صرف پیڈ وی پی این یوز ہوں گے. لیکن وہ اس کا بھی کوئی حل نکل آئے گا. جو ڈیجیٹل والے لوگ نے کاٹ رہے ہیں, جی بہت سے والنٹیئرز ہیں وہ رات سے لگے ہوئے ہیں, بہت کچھ بتا رہے ہیں. بڑے بڑے وی پی این بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دے جی دیے ہیں. نہیں, اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کے اوپر جو خرچہ ہوگا, کیونکہ ایک جو پیڈ وی پی این ہے وہ شاید 5 لوگ یوز کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ مل کے کر لیں اور اس میں پھر ڈیوائڈ ہو جائے, اسپلٹ کر لیں تو وہ اچھا بن جائے گا سلسلہ. نہیں مان رہے جی, لوگ نہیں مان رہے جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.